बात अगर किसी ने जिन का असल वजूद देखना है, जिन का वजूद देखने में कैसा होता है, तो वो वारक्राफ्ट मूवी देखें। वो एक हाथ पड़ा हुआ है सिलिकॉन का, हाथ मिलाते हैं तो पोजेस्ड हो जाते हैं। अमेरिका की जो मूवी है, कोई 10-15 दोस्त बैठे हुए हैं कमरे के अंदर ना, एक हाथ उन्होंने रखा हुआ है, उस हाथ के ऊपर ना अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो वो बारी बारी सबको कहते हैं भाई हाथ मिलाओ। अब वो जब हाथ मिलाती है तो एकदम से पोजेस्ड हो जाती है। वो पोजेस्ड होने के बाद उसकी पूरी आंखें ब्लैक हो जाती हैं, जो आइस बॉल होता है कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। आप समझे कि इंसान और जानवर का अगर मिक्सचर हो तो वो एक जिन का असल रूप होता है। शक्ल कुछ इंसानों की तरह होगी, नाक उसमें बिल्ली जैसा या कुत्ते जैसा हो जाएगा, कान उसके लंबे हो जाएंगे नोकदार, सर पे 2 सींग आ जाएंगे, हाथ चौपायों की तरह होंगे ये, यानी कि 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है, पाँव भी ऐसे होंगे। तो मिलता जुलता जो जिस्म है ना जिन्नात का और इंसानों का, इस तरह का जिस्म होता है। काला कुत्ता, काली बिल्ली, काला सांप, काली गाय, काला भेड़िया, काला गधा, जब वीरान या सुनसान जगह पे नजर आए तो वो जिन्नात होते हैं। इब्लीस मलाइका के साथ रहते हुए मलाइका की बहुत सी क्वालिटीज को अडॉप्ट कर चुका था। इब्लीस जिन था या फरिश्ता था? वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 36 में भी ये लफ्ज आया, कारीन का इसका जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मुझ रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मेरे रास्ते से मुझसे दूर करते चले जाते हैं। आपकी जो रूह है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, आपका हमजाद आप पे गालिब आ जाएगा, वो आपको बुराई की तरफ लगाएगा। इतना ज़्यादा औरतों पर क्यों अपने असरात दिखाते हैं? 2 वजूहात हैं, एक साइंटिफिकली भी कह लें और एक रूहानी तौर पर भी कह लें। आप औरत जो है वो शैतान का हथियार आसानी से बन जाती है, औरत को वर्गलाना आसान है। परफ्यूम लगाने से वाकई जिन चिमड़ जाते हैं। कुछ खुशबुएं ऐसी हैं जिनको लगाने से जिन्नात गैबी तौर पे आपकी मदद करते हैं। मेडिकली कोई प्रूव ही नहीं होता कि उनको हुआ क्या है, और ये केसेस इतने ज़्यादा आजकल हो गए हैं, और फिर वही दादों वाली बात आ जाती है, वो कहती हैं इसको 18 हो गया, कोई दमशम कराओ। एक डायन थी जिसका नाम है हमा बिनते हमा, एक इसका नाम उम्मू सबियान भी है। 18 इसी को ही कहते हैं, इसकी वजह से ये एक डायन है। अफरीत सबसे ज़्यादा पावरफुल जिन्नात है। मलाइका से नीचे अगर कोई एंटिटीज़ है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती, गैर मरी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो अफरीत है। ये इसको जंजीरों में जकड़ कर लेके आए थे उम्मू सबियान को, हमा बिनते हमा को। ये 18 को 18 एक बीमारी है जो इसकी वजह से होती है। ये जो 18 है, इसका कोई ऐसा रूहानी इलाज वगैरह, कोई दुरूद वगैरह भी बताएं ताकि उससे ये निकल सकें उस चीज़ से जो लड़कियों को इनका मसाइल है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लड़कियां अपने इन चीज़ों का ख्याल रखें। पहले तो एक तो उनको गुस्ल का नहीं पता, गुस्ल सीखें, गुस्ल क्या होता है। अब ये मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं। सबसे पहले तो आपने ये एहतियाती तदाबीर अपनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा फैसल और आप सबका खुशामदीद करती हूँ JNN के इस नए सनसनीखेज़ प्रोग्राम खौफ की दस्तक में। कहा जाता है कि खौफ सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, चाहे वो हैवानों का हो, जिन्नात का, जादू का, या हमारे ही जैसे इंसानों का। वो कहीं ना कहीं आकर हमें दस्तक ज़रूर देता है। तो आज हम लोगों ने साए, वहम, जिन्नात वगैरह के मौजू पर बात करने के लिए बुलाया है डॉक्टर फ़ारूक को, जो कि एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल हीलर, एक्सॉर्सिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ारूक, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। वैसे ही आप बड़े मसरूफ़ होते। कोई बात। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत मिनल जिन्नाति वन्नास, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिन्नात का जिक्र कर दिया। तो आप तो सबसे पहले हमें ये बताएंगे जिन्नात क्या हैं, किस तरह वजूद में आए, और आजकल भी कुछ लोग हैं वो भी कहते हैं कि नहीं जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, तो उन लोगों को भी कोई दलील वगैरह दें और हमें समझाएंगे जिन्नात हैं क्या। देखिए, सबसे पहले जो आपने रेफरेंस कोड किया, हम उस पर बात करते हैं कुरान पाक का। कुरान पाक में तकरीबन 24 से 29 के करीब आयात हैं जिनमें जादू और जिन्नात, शयातीन की ताकत का जिक्र किया गया। अब अगर कोई मुसलमान नहीं है और वो कुरान पाक को नहीं मानता तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहैसियत मुसलमान आपका कुरान पाक पे ईमान मुकम्मल होना चाहिए। तो अगर आप जादू जिन्नात से इनकार कर रहे हैं तो आप बेसिकली कुरान पाक का इनकार कर रहे हैं, जो कि आपको दायरे इस्लाम से भी खारिज कर देता है। अब जहाँ तक बात आती है कि जादू, जिन्नात और इन चीज़ों की दलील क्या है, देखें चीज़ें बहुत सी नज़र नहीं आती। हमारी आँखों की एक लिमिट है, एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक लेवल है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। गर्मी भी नज़र नहीं आती, सर्दी भी नज़र नहीं आती, फीलिंग्स भी नज़र नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती हैं। अब देखिए, अब दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ यहाँ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मौजूद है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं।
وہاں پہ بھی سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے نہیں دیکھا تو وہ وجود نہیں رکھتا. ہمارے دیکھنے پہ کسی چیز کے وجود کا انحصار نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایک اپنا پیرامیٹر سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ نہیں جی ہمیں ایک چیز نظر نہیں آتی تو وہ وجود نہیں رکھتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہاں سائنس کسی وقت میں ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ آرگومنٹ، یہ دلیل، یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جادو جنات وجود نہیں رکھتے. آج آپ یوٹیوب اوپن کریں، گوگل اوپن کریں، آپ ادھر نام لکھیں انگلش موویز، بے شمار کھلیں گی، اور ایسی ایسی موویز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو چیزیں قرآن پاک میں یا اسلام میں جو چیزیں جس طریقے سے بتائی گئی ہیں، ان لوگوں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کر کے وہ موویز بنائی ہیں جو کہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. ایک وار کرافٹ ایک مووی ہے، میں کچھ دن پہلے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس کے اندر باقاعدہ جنات، اگر کسی نے جن کا اصل وجود دیکھنا ہے، جن کا وجود دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، تو وہ وار کرافٹ مووی دیکھیں. اس کے اندر جو انہوں نے وجود بنائے ہوئے ہیں، کریکٹرز بنائے ہیں، وہ بالکل کمپلیٹلی ایک جن کا باڈی سٹرکچر، باڈی فارم ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایکسرسزم کے اوپر بہت سی موویز ہیں. پوزیشن کے نام سے 3 موویز ہیں. وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی جادو جنات کو نہیں مانتا تھا. اس نے باقاعدہ پوزیشن کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے کہ میں پوزیسڈ ہو جاؤں، کہ مجھ پہ جن آئے. وہ جن کو نہیں مانتا تھا. کوئی شخص اگر جن کو نہیں مانتا تو وہ کہے گا جی آپ مجھے جن دکھائیں، میں جن دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس نے یہ بات نہیں کی. اس نے کہا جی میرے پہ کوئی جن آئے. پھر وہ باقاعدہ قبرستانوں میں گیا، جو ریچولز تھے خود کو پوزیسڈ کرنے کے وہ اس نے کیے. جیسے کہ محاورتاً کہا جاتا تھی فلاں قبر کے ساتھ چکر لگانا، یا ادھر یہ غلط حرکت، یورن پاس آؤٹ کر دینا کسی درخت پہ یا قبر پہ، تو اس سے بھی آپ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اس نے بہت سی حرکتیں اس فلم میں کی ہیں، اور وہ پھر وہ پوزیسڈ ہوا باقاعدہ. اس فلم کے 3 پارٹس ہیں. ایسی بہت سی پریکٹسز موجود ہیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ، کہ جن سے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور آپ کو اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکلی کسی ایکسرسائز کو پرفارم کریں، یا کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسا چلا کریں، یا کوئی ایسا ریچول کریں جس سے جادو یا جنات آئے. آج کل شاید آپ نے دیکھا ہو اکثر وہ اوجا بورڈ یوز کرتے ہیں، یا کینڈلز جلا کے وہ کچھ کرتے ہیں. وہ بڑی سمپل ریمیڈی ہے. نہیں تو ہم اگر یہاں پہ بھی بلا سکتے ہیں پھر جن کو، تو کہیں پہ بھی ایک موم بتی جلا کر، ایک کینڈل جلا کے اس کے شعلے سے بھی آپ ایک جن بلا یہاں سکتے پہ ہیں. ہم موم بتی جلا کے رکھیں. ہاں جب ہم جن بلا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک مرر رکھ کے بھی ایک جن بلا سکتے ہیں. کیمرے میں بھی قید ہو سکتے ہیں. ہاں اس کی بہت سی ایکٹیویٹیز کیپچر ہو سکتی ہیں. بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ کیمرے میں کیپچر ہو جائیں گی، جو کہ ایک انسانی عقل نہیں تسلیم کرتی. فار ایگزامپل اگر ہم آپ کوئی ریچول کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، تو لائٹ گر جائے ایک دم سے. ٹھیک ہے. وہ لائٹ کیسے گر گئی ہے؟ ہم ان کو کہیں گے جی ہمیں اپنے وجود کا احساس دلاؤ. وہ اپنے وجود کا احساس دلائیں گی، لیکن اس میں شاید ہمیں نقصان بھی پہنچ جائے. کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے آپ کو، ہمیں نقصان پہنچائے بغیر اپنے وجود کا احساس دلائیں. 2014 میں میرا شو تھا شاہی قلعے میں، بادشاہ مسجد، اور شاہی قلعے کے اندر ایک مسجد ہے موتی مسجد. ہمارا وہاں پہ پروگرام تھا، تو اس مسجد سے باہر نا ایک درخت تھا کافی پرانا، ہزاروں سال پرانا. اس درخت کے بارے میں وہاں کے جو گارڈز تھے یا وہاں کے جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بہت سے واقعات بتائے تھے. سناتے ہیں. ہاں تو اب جب ہم وہاں پہ پروگرام کرنے گئے تو ہم نے اس درخت سے بات کی، کمیونیکیٹ کیا ہم نے درخت سے کہ یہاں پہ اگر کوئی جنات یا ایسی مخلوقات موجود ہیں تو وہ ہمیں اپنے وجود کا احساس دلائیں، لیکن ہمیں کسی قسم کا جانی نقصان نہ پہنچے. تو کیا ہوا کہ درخت سے نا کچھ چیزیں گرنی شروع ہو گئی تھی. وہ باقاعدہ کیمرے میں کیپچر ہوا ہے. نہیں تو جس طرح آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہر انسان. لیکن ہر بندہ سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے سامنے آنے کے بعد اپنے آپ کو کتنا وہ آپ قائم رکھ سکتے ہیں، آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ آپ پہ حاوی نہ ہو. کیونکہ انہوں نے تو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے نا. یہ آ گئی ہیں تو یہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک انگلش مووی ہے ریسنٹلی آئی ہے، اس کے شاید آپ نے کلپس دیکھی ہوں کسی ریل پہ یا فیس بک یوٹیوب پہ. وہ ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے سلیکون کا، ہاتھ میں لاتے ہیں تو پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. امریکہ کی وہ مووی ہے، کوئی 10-15 دوست بیٹھے ہوئے ہیں کمرے کے اندر نا، تو آپس میں مستی مذاق کر رہے ہیں. ایک ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس ہاتھ کے اوپر نا الگ الگ نام لکھے ہوئے ہیں. تو وہ باری باری سب کو کہتے ہیں بھائی ہاتھ میں لاؤ، اور پھر دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ان کی ایک دوست ہوتی ہے، ایک لڑکی ہے اس کے اندر، وہ پہلے تھوڑی سی نا ویک ہوتی ہے، گھبرائی ہوتی ہے. اب جو انسان خوف زدہ ہوگا، ڈرا ہوگا یا اندر سے ویک ہوگا نا، وہ آسانی سے ٹارگٹ ہو جاتا ہے. اس فلم میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے. اب وہ جب ہاتھ میں لاتی ہے تو ایگزام سے پوزیسڈ ہو جاتی ہے. پوزیسڈ ہونے کے بعد اس کی پوری آنکھیں بلیک ہو جاتی ہیں. یہ جو آئیز بال ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈارک ہو جاتا ہے. پھر وہ اس سے کوئی باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں،
پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ اس سلیکون کے ہاتھ کی اور اس کی گرپ چھڑواتے ہیں، تو جیسے وہ گرپ ختم ہوتی ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بے شمار پریکٹسز پڑھی ہیں جو کہ آپ کو ثابت کر سکتی ہیں کہ جنات ہیں. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو لاہور میں 3-4 ایسے روڈ ہیں، میں ان کو وہ روڈ بتا دیتا ہوں، آپ ان روڈ پہ رات 12 بجے کے بعد جائیں، واک کریں تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ جن ہوتے ہیں کہ یا نہیں ہوتے جن. آپ جو ہیں آپ تو جنات دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کی شکل کے ہوتے ہیں؟ آپ نے ان کی کون کون سی شکل دیکھی ہوئی ہے؟ کیا ہر جن جو ہے وہ خوفناک ہی ہوتا ہے یا خوبصورت بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں خوبصورت چڑیلیں ہوتی ہیں زیادہ تر. ہم نے تو ایک پچھل پیر ہی سنی ہوئی ہے الٹے پاؤں والی. نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ الٹے پاؤں کے روپ میں آپ کے سامنے آئے، وہ کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اور جنات بھی کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. جنات کا جو زیادہ تر وجود ہے، جیسے میں نے ابھی ایک فلم کا ریفرنس کوٹ کیا، وار کرافٹ میں جو کریکٹرز دکھائے گئے ہیں وہ جنات کے ہوتے ہیں، ویسا وجود ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ انسان اور جانور کا اگر مکسچر ہو تو وہ ایک جن کا اصل روپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ شکل کچھ انسانوں کی طرح ہوگی، ناک اس میں بلی جیسا یا کتے جیسا ہو جائے گا، کان اس کے لمبے ہو جائیں گے نوکدار، سر پہ 2 سینگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، دم ہوگی یا ہاتھ چوپایوں کی طرح ہوں گے، یہ یعنی کہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پاؤں بھی ایسے ہوں گے. تو ملتا جلتا جو جسم ہے نا جنات کا اور انسانوں کا، اس طرح کا جسم ہوتا ہے. اور لیکن اگر آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں روپ کی، تو یہ جانوروں کے روپ میں کالا کتا، کالی بلی، کالا سانپ، کالی گائے، کالا بھیڑیا، کالا گدھا، اس طرح کے جو کالے جانور آپ کو اکثر ویران یا سنسان جگہ پہ نظر آئیں تو وہ جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کسی مرے ہوئے شخص کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ. زندہ ہو کے؟ زندہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہو کے نہیں آتے، وہ جن ہوتے ہیں اس کے جو روپ میں آ جاتے ہیں. مرا ہوا انسان کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. نہیں تو وہ کس طرح اس کے روپ میں آتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے حمزاد، اس پہ ہم بعد میں الگ بات کریں گے. لیکن جنات اس روپ میں آ سکتے ہیں. معصومین کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، ان کے علاوہ کسی بھی روپ میں جن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، آپ کو ورگلا سکتے ہیں، آپ کو بہلا سکتے ہیں، آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو پاورز دی ہوئی ہیں، یہ ان کی طاقت ہے. اگر اللہ یہ اس سے طاقت چھین لے تو یہ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے، جب ہم حمزات پہ بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا طاقتیں ملی اور یہ سارا کچھ کیوں شروع ہوا. اچھا، یہ حمزات کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو اسی کو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بھی ایک جن ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک جن پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم حمزات کو ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں ایک لفظ سورہ بقرہ میں اور سورہ کہف میں ہے جسے قارین کہا جاتا ہے. کچھ لوگ قرین پڑھتے ہیں، کچھ قارین پڑھتے ہیں، عربی میں اپنی مرضی ہے. انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، اردو میں حمزات کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو بھوت کہتے ہیں یا پریت آتما کہتے ہیں اس کو. اچھا، کچھ نظریاتی اختلافات ہیں، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے کرسچینٹی میں، ہندوازم میں اور مسلمانوں میں. ہمارے نزدیک، ہمارے قرآن پاک کے مطابق روح اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے، امر اللہ، اللہ کا نور ہے، وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے بدرو. بدرو کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے. روح کبھی بری ہو ہی نہیں سکتی. جو برا ہوتا ہے وہ حمزاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روح اور حمزاد میں فرق ہے دونوں میں. روح اللہ کا نور، حمزاد ہمارے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان کا بچہ، ابلیس کا بچہ، جن کا بچہ. ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، اب ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں نا آج کل ہر چیز کو سائنس نے پکڑ کے انرجی کا نام دے دیا. بات اصل میں جادو اور جنات کی ہے، ایول اینٹیٹیز کی ہے، ڈیمنز کی ہے، ڈیولز کی ہے، اور ایک طرف رحمان کی اور ایک شیطان کی آپس میں ایک بحث ہے. تو جب وہ بات آتی ہے تو وہ رحمان کو پازیٹیو انرجی کا نام دے دیں گے اور شیطان کو وہ نیگیٹیو انرجی کا نام دے دیں گے، جبکہ اصل وجود ان کا یہ ہے. اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں روئے زمین پہ انسان کو پیدا کروں، اپنا ایک خلیفہ بناؤں، یہ سورہ بقرہ میں ایک پورا واقعہ موجود ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک واقعہ مل جائے گا. جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا تو تقریباً 800-900 کے قریب ملائکہ کا ایک گروپ تھا. اچھا، یہ جو میں اب گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی، تفسیر کمی. یہ اس کے اندر یہ سارا ریفرنس، یہ ساری ڈیٹیل، یہ سارا واقعہ موجود ہے. یہ میں وہاں سے پڑھنے لگوں. لوگ بکس خریدتے نہیں ہیں، نہ انہوں نے خریدنی ہوتی ہے، نہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کریٹکس کے لیے نا وہ ریفرنس مانگتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ہے لوگوں میں انگلی اٹھانے کا بہت زیادہ.
تنقید کرنے کے لیے. خیر 800-900 ملائکہ کا گروپ تھا. انہوں نے اللہ سے یہ بات کہی, اللہ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو نے پہلے زمین پہ جنات کو بھی بنایا تھا, جنات نے بھی خون ریزی کی, تیری نافرمانی کی اور زمین کا نظام درم برم کر دیا, تیرے ہر حکم کو پامال کرتے رہے, اور پھر تو نے ملائکہ کو نیچے بھیجا, ان کو مار کے زمین کی صفائی کر کے ہم واپس آئے. اب آپ ایک انسان کو, ایک مٹی کے پتلے کو ایک انسان بنا کے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے جا رہے ہیں. یہ بھی وہی سب کرے گا جو کہ جنات کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ آگے سے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک. ٹھیک ہے. خیر وہ ایک فیصلہ ہو گیا. آدم کا پتلا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ابلیس کو, اس کا عبرانی زبان میں نام عزازیل ہے, عربی میں اس کو ابلیس کہتے ہیں, اور آج کل انگلش میں لوسیفر, ڈیمن, ڈیول, پتہ نہیں کتنے کتنے اس کے نام آ گئے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو اپنے عرف عام میں شیطان کا نام دیتے ہیں. اس کو صرف اس کو نہیں حکم دیا, تمام مخلوقوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, کیونکہ آدم کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی, اپنا نور ڈالا تھا. اب ابلیس جو ہے بیسیکلی یہ ایک جن ہے, یہ آتشی مخلوق ہے. ملائکہ نوری مخلوق ہے, جو جنات ہے وہ آتشی مخلوق ہے, آگ سے بنے ہوئے ہیں. اب وہ آگ کس کیٹیگری کی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ نیلی آگ ہے, پیلی آگ ہے, دھوئیں والی آگ ہے, کون سی آگ ہے وہ ایک چیپٹر الگ ہے. ابلیس ملائکہ کے ساتھ رہتے ہوئے ملائکہ کی بہت سی کوالٹیز کو ایڈاپٹ کر چکا تھا, جس وجہ سے آج کل لوگ اس چیز میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا. وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا. اچھا, ہمیں تو بچپن سے یہی سنایا گیا نا, فرشتہ تھا پھر سجدہ نہیں کیا تو اس کے وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا بیسیکلی, وہ آتشی مخلوق ہے. اس کے جیسے ہم انسان ہیں, ہمارے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے, جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس طرح سے جنات کا بھی ایک باپ تھا جس کا نام تھا شومان. جنات اولاد شومان میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ابلیس تو بہت بعد میں ہے, بہت پہلے کا باپ تھا. شومان اس کی اولاد میں سے. اب ابلیس کو جب جیلسی فیل ہوئی کہ میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی کا پتلا ہے, اتنے ہزار, اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بہت سال تک عرش پہ ایسے ہی پڑا رہا ہے, اللہ نے بنا کے رکھا ہوا تھا. یہ بعد میں فیصلہ کیا کہ کب کیا کرنا, وہ ایک الگ سارے چیپٹرز ہیں. یہ بڑا جیلس ہوا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا, باقی اللہ پاک میں کائنات کے ذرے ذرے پہ تیرے لیے سجدے کروں گا, یہ سجدہ معاف کر دے. اللہ نے انکار کر دیا. اللہ نے کہا کہ میں معبود ہوں, عبادت میری مرضی کی, تم مخلوق ہو, تمہاری مرضی کی عبادت مجھے نہیں چاہیے. اب جب اس نے انکار کیا اور اللہ نے اس سے تقاضا کیا, تو یہاں پہ ابلیس نے اللہ سے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ اب یہ روایات میں 4000 سال یا 6000 سال کی اس کی صرف 2 رکعت نماز ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ نماز کی رکعتیں ہیں, وہاں پہ اس نے 2 رکعت نماز 4000 سال یا 6000 سال کی اس نے نماز پڑھی. اس کا اس نے اللہ سے صلہ مانگا کہ اللہ پاک ٹھیک ہے, میرا آپ کا اختلاف ہو گیا, اب مجھے آپ اس کا صلہ دیں. اب اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ میں کسی کا بھی کوئی نہیں رکھتا اپنے اوپر قرض, کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوتا, جس کا جو اجر بنتا ہے وہ میں دیتا ہوں, اللہ عادل ہے. اللہ نے پھر اسے کہا ٹھیک ہے, آخرت کا نہیں دوں گا, دنیا کا جو لینا ہے وہ لے لو. اب بڑا دیکھیں, ملائکہ کے ساتھ اس نے لاکھوں ہزاروں سال گزارے. اچھا ہوا کیا تھا, ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ملائکہ جب زمین پہ آیا نا, تو ملائکہ نے جنات کو مارا تھا زمین کی صفائی کرنے کے لیے. تب کچھ جنات نے درختوں میں پناہ لے لی, کچھ جنات غاروں میں, پہاڑوں میں چلے گئے, کچھ درختوں میں چلے گئے, کچھ پانی پہ چلے گئے, کچھ گندگی میں چلے گئے. یہ 7 مقامات پہ جنات گئے, جس کی وجہ سے ان کی 7 کیٹیگریز ہیں. یہ اس وقت روئے زمین پہ جنات کا سردار تھا, سربراہ تھا, کنگ تھا روئے زمین پہ. اس کو ملائکہ قید کر کے ابلیس کو اوپر لے گئے تھے. اوپر گیا تو بندے کا پتر بن گیا, اس نے عبادتیں شروع کر دی, نیک ہو گیا, ملائکہ کے ساتھ رہ کے شریف ہو گیا. ملائکہ کا لیول, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے. یہ آپ سے ہی سننے کو مل رہا ہے, ورنہ ہم تو جب سے ہمیں بچپن میں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہوتا تھا شروع سے, جو شیطان ہوتا ہے. اس نے بہت زیادہ ہے, لیکن فرشتوں سے زیادہ نہیں کی, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, لیکن فرشتوں سے زیادہ عبادت وہ نہیں کر سکتا, نہ اس نے کیا. اور یہ قرآن میں بھی آیت ہے,
عربی میں کہا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب وہ عبادت کی پھر کیٹیگریز ہیں, وہ ایک الگ آگے بحث شروع ہو جاتی ہے. اب جب یہ انکار ہو گیا, انکار کے بعد اس نے ڈیمانڈ رکھی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے آخرت کا کچھ نہیں دوں گا, دنیا کا جو لینا وہ لے لو. اب یہ فرشتوں کے ساتھ رائے سیاڑا عالم ہے, معرفت رکھتا ہے, شعور ہے, ہر چیز ہے اس کو, لیکن جیلسی حسد غرور میں آ گیا, تکبر میں آ گیا کہ میں سپیریئر ہوں, میں مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں. اس وجہ سے آگے یہ دھتکارا گیا, رد کیا گیا اور یہ وہاں سے نکالا گیا عرش سے. اب یہ ساری چیزیں سمجھتا تھا. اس چلاک نے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لی. اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ, اب یہ تم آدم بنا رہے ہو, اب تم جب آدم کا بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ میرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ حمزاد ہے. ہاں جی. اب یہ پہلی چیز تھی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ میں نے تمہیں رائٹ دیا, آدم کے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا ہوگا, ابلیس کا بچہ پہلی ہوگی. اس نے کہا دوسری یہ کہ میں ان پہ غالب رہوں, حاوی رہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دی. تیسری چیز اس نے مانگی کہ میں ان کو دیکھ سکوں, یہ مجھے نہ دیکھ سکے, ان کی آنکھ پہ ایک پردہ ہے ہو. اللہ نے کہا یہ بھی میں نے تمہیں دی. چوتھی اس نے مانگی کہ میں ان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کروں, دوڑوں, میرا ان کے بلڈ پہ کنٹرول ہو. اللہ نے کہا یہ بھی دی. پانچویں اس نے مانگی کہ میرے اس بچے کو موت نہ آئے, حمزاد نہیں مرتا. یہ 5 چیزوں کے اختیارات تھے, جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد, ایک قارین, ایک جن, ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ جو حمزاد ہیں, ہم جب بھی کوئی برائی گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نفس نے کروا دی ہم سے, تو حمزاد ہمارا نفس ہے. بالکل حمزاد نفس ہے, لیکن یہاں پہ اس کو الگ الگ نام دے دیے گئے. شریعت کے مطابق علماء کرام نے نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, وہ ایک الگ ہی چیپٹر. نہیں تو پھر ہم جیسے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں پھر جو گناہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, نفس کر رہے ہیں, حمزاد کر رہے ہیں. تو ہمیں ادھر ایک بڑی چیز مزے کی پیدا ہوتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. اچھا, ہر چیز اللہ کے مرضی کے مطابق, حکم کے مطابق تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں رائٹ آپ کو ملا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے اندر 2 آوازیں ہیں, ایک پازیٹیوٹی کی, ایک نیگیٹیوٹی کی. آپ نے کس آواز کو سنا, یہ چوائس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. لیکن شیطان نے تو پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے صلہ لے لیا نا اپنا کہ میں غالب رہوں گا. دیکھیں وہ غالب کی صورت میں رہے گا, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان عبادات کی طرف نہیں جا رہے, ہم اس سے بہت پہلے آتے ہیں کہ ایز اے ہیومن, ایز اے نیچرل, نیوٹرلی آپ کیسے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ لفظ آیا ہے قارین کا, اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے, کس سے, مجھ رحمان کی یاد, عبادت, گفتگو, ذکر کا نہیں, اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں, پھر وہ شیاطین اس انسان کو میرے رستے سے, مجھ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کے اندر اگر اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو روح ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی, آپ کا حمزاد آپ پہ غالب آ جائے گا, وہ آپ کو برائی کی طرف لگائے گا. آپ کی سوچ جتنی پیور ہے, جتنی وہ اچھی ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی اور آپ کے حمزاد پہ غالب آ جائے گی. یہ ابھی سائنٹیفکلی بھی پروو ہوا ہے نا, یہ لا آف آئی گیس اٹریکشن کچھ. ہاں, وہ لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور یہ قرآن میں آیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. پھر ایک حدیث بھی ہے کہ ہمیشہ آپ نے اللہ سے اچھے کی امید کرنی ہے, آپ اچھے کی امید کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اب ہم کسی بھی برے کام کو, غلط کام کو ابلیس پہ نہیں چھوڑ سکتے, چوائسز ہمارے پاس ہیں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم پہ برا وقت, مشکل وقت, پریشانی, تنگ دستی, حالات ایسے حالت ہے, دنیا ہے, بڑے بڑے معاملات انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی ہے یا ہماری آزمائش ہے؟ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں, یا تو اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے ڈھیل دے دے کے, یا آپ کی کہیں پہ پکڑ ہو جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس برے وقت, پریشانی, مشکل وقت, ایسے پریشان کن حالات میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ,
نفلی عبادات کرو، ذکر اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو، توبہ استغفار کرو، وہ تمہاری آزمائش ہے. اللہ آزما رہا تھا کہ میرا بندہ کتنی دیر تک میرے اوپر ایمان رکھ کے توکل رکھ کے قائم رہتا ہے. اور ہاں، جہاں پر تم برے وقت، پریشانی، مشکل حالات، نیگیٹو سینیریو میں نیگیٹو باتیں کرو، جیسے نعوذ باللہ من ذالک لوگ کرتے ہیں، اللہ ساڈی سنتا ہی نہیں ہے، اللہ پتہ نہیں ساڈی کدوں سنے گا، نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ نو اسی نظر ہی نہیں آتے. بڑی بڑی لوگ اس طرح کی کفریہ نقل کفر نباشت، اللہ معاف کرے، اللہ یہ لوگ اس طرح کی اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں مایوس ہو کے، کفر کی اور اس طرح کی باتیں، وہ آپ کی پکڑ ہوئی ہے. اب آپ اپنے آپ کو نہیں چیک کر رہے، اپنا نہیں آپ وہ کر رہے کہ سیلف انالیسس کہ میں نے کہاں پہ کیا غلط کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، گھروں میں چغلیاں کی جا رہی ہیں، اپنے بہو کی اور بیٹے کی لڑائی کروائی جا رہی ہے، ننانے بہنیں لڑکے کی وہ چغلیاں کر رہی ہیں، ماں جو ہے اس کا. اب میں نے ایسی لٹرلی خواتین دیکھی ہیں، اس عورت کا کیا کام، اس نے اپنے گھر کے ٹی وی لانچ پہ صوفے پہ بیٹھ جانا ہے اور سورہ یاسین پڑھنی ہے اور ہاتھ میں اس کے تسبیح ہونی ہے، اور اس کی نظر پورے گھر پہ، اور اس نے اپنی یتیم مسکین جو بہویں ہیں ان کا جینا کہہ لیں کہ میں کہتا ہوں دوزخ سے زیادہ بھیانک ان کی زندگی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی خواتین موجود ہیں. اب یہاں پہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سورہ یاسین بھی ہے، ادھر سے آپ نے تسبیح پکڑی، آپ سوفے پہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی بہو کی چگلی بیٹے کو لگا رہی ہیں، بیٹے کی چگلی بہو کو لگا رہی ہیں، اس کو ڈانٹ پڑوا رہی ہیں، اس کو گالیاں بدوائے دے رہی ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی عبادت آپ کر رہی ہیں جو کہ آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر رہی، آپ کو ایک اچھا انسان ہی نہیں بنا پا رہی. اچھا، ہم جنات سے سائڈ پہ ہو گئے، ہم نے عورت کو ہی جن بنا. اخلاقی نہیں، میں اللہ معاف کرے، عورتوں کی میری بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ عورت کو. میں آپ سے یہی سوال پوچھنے لگی تھی، جنات زیادہ عورتوں پر کیوں اپنے اثرات دکھاتے ہیں اور وہ زیادہ شکار ہوتی ہیں ان کا؟ ہاں، اس کی وجہ دو وجوہات ہیں، ایک سائنٹیفکلی بھی کہہ لیں اور ایک روحانی طور پر بھی کہہ لیں. آپ عورتیں جو ہیں وہ ذرا سینسٹیو ہوتی ہیں، پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ عورت جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار آسانی سے بن جاتی ہے، عورت کو ورگلانا آسان ہے، اور شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا. یہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، وہ عورتوں کو ٹارگٹ اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ عورتوں کا جو ہے نا وہ ٹینشن جو ہے وہ جیلسی کی اور اس طرح کے ایلیمنٹ میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے عورتوں کی، مردوں کی نہیں ہوتی. مرد ذرا باہر دنیا داری میں، خیر آج کل تو عورتیں پریکٹیکل لائف میں مردوں کے برابر ہیں، لیکن آپ ذرا پیچھے تھوڑا سا جائیں 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو عورتوں کی ایک لائف گھر تک میں دودھ ہوتی تھی. مردوں نے سارا دن باہر رہنا، کام میں بڑے معاملات، بڑی سوچیں، بڑے خیالات، تو مرد ان چیزوں کی طرف کم ہی آتے تھے. اور سب سے بڑی وجہ، جب یہ جو جادو تھا نا، یہ جب روئے زمین پہ آیا، اس میں مرد اور عورت دونوں کا استعمال کیا گیا تھا، مرد اور عورت دونوں تھے. ٹھیک ہے، اور جو عورت تھی اسی نے ٹارگٹ کیا تھا، اسی کے ورگلانے سے جو ہے نا یہ سارے معاملات آگے پھر کالے جادو کے چلے گئے. اچھا، میں 2-3 سوال ہیں جو میں خود بھی پرسنلی بڑا پوچھنا چاہتی ہوں. پرفیوم لگانے سے واقعی جن چمڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، پرفیوم لگانے سے جن چمڑنے کی وجہ اور سینیریو الگ ہے. کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جن کو لگانے سے جنات غیبی طور پہ آپ کی مدد کرتے ہیں. ان میں 3-4 عطر ہے، عطر جس کو آپ وہ فریگنس آئل کہتے ہیں. نہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ دادو وغیرہ کا ایک ہوتا ہے، شام کے بعد لڑکیوں نے بال کھول کے پرفیوم لگا کے باہر جانا ہے تو اس کو کوئی جن یا چڑیل دیں. دیکھیں، وہ دادو جو کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، اور وہ چیز ہوتی بھی ہے. جہاں پہ درختوں، جہاں پہ یہ گندا نالا اور ڈرین، جیسے یہ گلبرگ میں ہے، وہ جم خانہ کلب کے ساتھ ایک روڈ ہے، وہ بہت ہانٹیڈ روڈ ہے. ادھر آپ جس بندے نے اگر کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس کرنا تو رات کے وقت 12 بجے کے بعد وہاں پہ واک کرے، اس کو بڑے ایکسپیرینسز ہوں گے، کیونکہ اس ساتھ قبرستان ہے، اس طرف کرسچنز گریو یارڈ ہے، سیمیٹری، اور اس طرف نالا اور بیچ میں سڑک ہے. اچھا، جنات اور شیاطین کی کمزوری جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ خوبصورتی بھی ہے، وہ خوشبو بھی ہے، اور وہ بال بھی ہیں. لڑکیوں کو جو دادو اماں کہا کرتی تھی کہ تم زیادہ دیر شیشے کے آگے نہ کھڑی ہوا کرو،
وہ ڈانٹ دی نا سارا دن شیشے کے کھلوتی رہنی ہے, نہ کھلویا کر شیشے کے بوتا. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. باقاعدہ گوگل پہ آپ سرچ کریں, گورو نے تو باقاعدہ ایک ایول اینٹی, ایک ڈیمن, ایک گاڈس کو اس سے نامینیٹ کیا ہوا شیشے سے. اس کے اوپر ایک اینجلینا جولی کی مووی بھی ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, فلموں کا بڑا ذکر کرتا ہے, کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں ہارر موویز, میں نے بات کرنی ہوتی ہے, میں ان سے سیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسرسزم کیا کر رہے ہیں, ان کی ریسرچ کہاں تک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں پہ کمانڈ رکھتے ہیں, ان کی زیادہ ہم سے زیادہ ریسرچ ہے. اسی طرح سے خوشبو لگانے سے بھی اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے, آپ کو کوئی ایول اینٹی جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی. میرے ایک دوست سے کافی سال پہلے کی بات ہے, تو ان کی وائف پریگننٹ تھی, تو وہ لاہور میں ایک جگہ پہ ڈنر کرنے گئے, وہ اوپن ایریا جگہ تھی. انہوں نے جہاں بیٹھ کے ڈنر کیا وہ ان کے ٹیبلز کے پیچھے درخت لگے ہوئے تھے. تو بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈنر کا بالکل نارمل پریگننسی چل رہی تھی, ہم ڈنر کر کے واپس آئے ہیں, تو میری وائف کی حالت خراب ہوئی. اب وہ ہوتا کیا, سب سے پہلا اٹیک, آپ کی آنکھیں ٹرن ہو جائیں گی, گھوم جائیں گی, آپ کا جسم اکڑ جائے گا اور ہاتھ پاؤں ایسے مڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو لوگ آج کل ہسٹریا کا نام دیتے ہیں, ہسٹریا نہیں ہوتا یہ. خیر, یا آپ کے منہ سے وہ جھاگ بھی نکلے گی, یا کبھی کبھی آپ کا جسم وائبریٹ کرے گا, یا آپ چیخیں ماریں گے. ان میں سے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. اس نے کہا اس طرح کی کوئی ان کی حالت ہوئی, ہمیں سمجھ نہیں, ہم ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل گئے تو پتہ چلا کہ وہ مس کیریج ہو گیا اور DNC ہوئی ہے. خیر, وہ انہوں نے پھر پتہ وغیرہ کرایا, صاحب نے بتایا کہ ان کو 18 کی بیماری ہو گئی, 18 کی پرابلم ہو گئی. اچھا, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہی تھا کہ یہ 18 ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص کر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو 3 منتھس بعد ان کا جو پریگننٹ ہوتی ہیں مس کیریج وغیرہ ہو جاتا ہے, اور میڈیکلی کوئی پروو ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہوا کیا ہے. اور یہ کیسز اتنے زیادہ آج کل ہو گئے ہیں, اور پھر وہی دادوں والی بات آ جاتی ہے, وہ کہتی ہیں اس کو 18 ہو گئے, کوئی دم شم کراؤ. یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر ہے کہ جن کو اللہ نے سب سے بڑی حکومت دی تھی. نو ڈاؤٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور وہ کل کائنات کے لیے رحمت ہے. ان کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی, ان کے معجزات, ان کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے. لیکن ہم سینیریو کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا, چرند پرند, جانوروں, ان کی زبانیں بھی سمجھتے تھے. باقاعدہ ان کے پاس ایک تخت تھا جو ہوا میں اٹھتا تھا, بڑی اللہ نے ان کو, اور ایک ان کی انگوٹھی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام جنات اور شیاطین کو, تمام ایسی مخلوقات کو توحید کی دعوت کے لیے بلایا تھا. بہت سے جن اور شیطان آگے, سب کو آگے. ایک ڈائن تھی جس کا نام ہے حما بنت حما, ایک اس کا نام سبیان بھی ہے. 18 اسی کو ہی کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک ڈائن ہے. انگلش میں اس کا نام ہے رانگڑا ڈیمن. آپ گوگل پہ لکھیں گے یا آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کون تھی, کیا کرتی ہے, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, کیا کرتی ہے, ہر چیز ملے گی آپ کو گوگل پہ بھی. اس نے آنے سے انکار کر دیا. اب قرآن پاک میں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, وہاں پہ ایک ذکر آتا ہے عفریت کا. یہ لفظ ہے قرآن پاک میں عفریت. عفریت سب سے زیادہ پاورفل جنات ہے. ملائکہ سے نیچے اگر کوئی ایسی جو اینٹیز ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی, غیر مرئی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو پاورفل ہے وہ عفریت ہے. جو میں نے کتابوں میں پڑھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 70 عفریت تھے. یہاں پہ ہماری زبان میں اس کو دیو بھی کہا جاتا ہے, دیو. یہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کے آئے تھے سبیان کو, حما بنت حما کو. یہ 18 کو 18 ایک بیماری ہے جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے, یا سبیان لوگ کہتے ہیں, یا یہی کہتے ہیں کہ اس کو 18 ہو گئے, دیسی لفظ ہے 18. یہ آئی, اس کے آنے کے بعد اب اس کا حلیہ کیا تھا, اس کی آنکھیں شولوں کی طرح تھی, لمبے لمبے دانت, اس کے بکھرے ہوئے بال, اور جیسے لکڑی کی ٹہنی ہوتی ہیں نا بریک, اس طرح سے اس کی انگلیاں تھیں, اس کے باڈی سٹرکچر ایسا تھا اس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مکالمہ شروع کیا, گفتگو شروع کی کہ بھئی تم کیوں نہیں توحید قبول کر لی. توحید ازل سے موجود ہے, ہم نے اب 1400 سال پہلے اسلام آیا تو اسلام کا نام دیا, لیکن توحید شروع سے ہی موجود ہے. اس نے انکار کیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو, تمہارے وجود کی وجہ کیا ہے, کیا کیا اختیارات ہیں تمہارے پاس.
پھر اس نے جواب دیا کہ میں لڑکیوں کے عورتوں کے حمل چٹ کر جاتی ہوں, میں کھا جاتی ہوں ان کو. ٹھیک ہے, آپ نے تو بات کی نا مس کیریج کی, کہ 3 ماہ بعد کنٹینیوسلی مس کیریج ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں لڑکیوں کے 10 12 مس کیریج ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ کیسز میں مس کیریج ہوتے ہیں, کچھ میں ہوتا ہے کہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. تیسرے سینیریو میں کیا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں. 2 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں وہ مر جائیں گے اور کنٹینیوسلی. اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ایک ہی بیماری ہوگی, وہ پاؤں سے شروع ہوگی, وہ سر تک جائے گی اور بچہ ایک خاص ایج میں آ کے مر جائے گا. لڑکے وہ سروائیو نہیں ہوں گے, لڑکیاں شاید پھر بھی بچ جائیں, لیکن زیادہ تر کیسز میں کوئی بھی نہیں بچتا, نہ بیٹا نہ بیٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو, ایسا نہ کرو. اس نے کہا بھی کچھ عورتیں, کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے کام ٹھیک نہیں ہیں, جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی, میں اس وجہ سے ان پہ آ جاتی ہوں. اب ان حرکتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے نا وہ شیطانی ہوتی ہے. ویسے وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بڑا اچھا اور بڑا معصوم شو کروائیں گے کہ میں بہت نائس ہوں, مجھ سے اچھا حاجی نمازی اور متقی پرہیزگار کوئی نہیں, لیکن اندر ان کے اتنا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے. دکھاوے کا وہ اسلام آپ کو بہت دکھا رہے ہوں گے. اس نے چیزیں بتائی کہ بھی جن لوگوں کے اندر اپنے خدا کا خوف نہیں ہوتا, دل ان کے وہ بالکل ہی زنگ لگے ہوتے ہیں, میں ایسی عورتوں کو اٹیک کرتی ہوں اور ان کے بچوں کو میں ضائع کرتی ہوں. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ قید و پابند لگائی کہ جو معصوم عورتیں ہو, جن کا کوئی قصور نہ ہو, بے گناہ, ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا, ان کے بچوں کو ضائع نہیں کرنا. خیر یہ وعدہ کیا اس نے, توحید قبول نہیں کی اور پھر یہ چلے گی, اور یہ آج تک موجود ہے. اب تک آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے ٹھہرا کا, بے شمار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ روحانی علاج کروائیں گی تو ان کو بچہ ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. آج کل تو انہوں نے IVF لانچ کر دیا ہے. اب تو وہ میں نے دیکھا گلاس انکیوبیٹر ہے کہ اس کے اندر آپ کے بچے کی 9 مہینے پرورش ہوگی, آپ جا کے دے سکتے ہیں 2 مہینے میں ہمارا بچہ کیسا لگ رہا ہے. یہ سائنس ترقی کر رہی ہے, ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے. سائنس جتنی مرضی ترقی کرے لیکن اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کرے, قدرت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اچھا, آخر میں آپ یہ جو 18 ہے اس کا کوئی ایسا روحانی علاج وغیرہ, کوئی درود وغیرہ بھی بتائیں تاکہ اس سے یہ نکل سکیں اس چیز سے جو لڑکیوں کو ان کا مسائل ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو چیز ہے احتیاط. میرے پاس ایک خاتون آئی, تقریباً میرا خیال ہے ان کی شادی کو 30-35 سال ہو گئے تھے, اور ان کی جوان بیٹی, ان کو شرعی غسل کا ہی نہیں پتا تھا کہ شرعی غسل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں صفائی, پاکیزگی, طہارت نصف ایمان ہے. پاکیزگی کو اللہ نے اتنا لیول دے دیا. غیر مسلمس کی میں بات نہیں کرتا, ہم اپنے اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ لڑکیاں اپنے ان چیزوں کا خیال رکھیں. غلطی کیا کرتی ہیں لڑکیاں شادی کے پہلے, تو ایک تو ان کو غسل کا نہیں پتہ, غسل سیکھیں غسل کیا ہوتا ہے. شادی کے بعد ایوائڈ کریں کہ آپ اگر باہر ٹریول کر رہے ہیں, آپ نے سج سمر کے تیار ہو کے جانا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ کا درختوں کے پاس سے کھلے بالوں میں گزر نہ ہو. خوشبو لگائی ہو یا کھلے بال ہوں تو آپ کو درختوں کے پاس یا یہ گندے نالے وغیرہ ایسی جگہوں سے نہ آپ کو گزرنا پڑے. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ گھر کے جو واش روم ہے نا وہاں پہ کپڑے نہ لٹکائیں اپنے. چوتھا کام یہ کریں کہ شاور لینے کے بعد جو ڈرین کی ایک اوپر اس کے ایک جالی سی لگی ہوتی ہے, اس کے اوپر سر کے بال اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ آپ فلش آؤٹ کر دیں, وہاں پہ بال پڑے نہ رہنے دیں. کیونکہ واش روم میں ایسی مخلوقات رہتی ہیں. اسلام میں گھر میں واش روم بنانے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہم نے بنایا ہے واش روم, یہ انگریزوں کا, گوروں کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا. اب جو واش روم ہے وہ ان کی پناہ گاہ, ان کی رہائش گاہ, ان کی ہاسپٹیلٹی ہے سب سے بیسٹ. اور لاسٹ کام کیا کرتی ہیں خواتین غلطی, اپنے سینیٹری پیڈز کو صحیح اتنا پراپرلی ڈسکارڈ نہیں کرتی, جو کہ ان کی رشتے کی بندش کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے. کیونکہ جو خون ہے وہ جنات اور شیاطین کی فیوریٹ ڈائٹ, فیوریٹ فیڈ ہے. آپ نے اپنے سینیٹری پیڈز کو جب بھی ڈسکارڈ کرنا تو اس کو واش کریں اچھے طریقے سے. واش کرنے کے بعد آپ اس کو فوراً ڈسکارڈ کریں. یہ نہیں کہ 4-4 5-5 دن اس کو آپ واش روم میں پڑا رہنے دیں, اس کے بعد ہفتے بعد آپ وہ سارے اٹھا کے تو آپ گھر کے باہر ڈسٹ بن میں اس کو آپ کریں, ختم کریں. وہ چیز غلط ہے, یہ بھی وجہ بنتی ہے ان کی.
اب یہ میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں گے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ احتیاطی تدابیر اپنانی ہے کہ آپ 18 سے بچ سکیں. یہ آج کل بڑا ایک چل رہا ہے ٹرینڈ, اور یہ بہت زیادہ پرابلم لڑکیاں فیس کر رہی ہیں. وہ یہ کہ شادی میں نا کسی نہ کسی کی مخالفت ہوتی ہے, خاص کر کے آج کل کی لو میرجز میں. لڑکی کے گھر میں یا تو اس کی ماں نہیں راضی ہوگی, بیٹے کی ایموشنل بلیک میلنگ میں شادی ہو رہی ہے, یا کوئی بہن نہیں راضی ہوگی, کوئی بہنوئی نہیں راضی ہوگا, کوئی پھپھی چاچی خالہ تائی راضی نہیں ہوگی. بھئی اس نے میرے بیٹے کو ریجیکٹ کیا تو میں نے اس کو بسنے نہیں دینا, اس کی بیوی کو. اس نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا, میں نے اس کی بیوی کو بسنے نہیں دینا. یہ ٹارچر کرنا نہیں. شادی کے بعد جب آپ پہلی رات اپنے سسرال میں آئی ہیں, آپ نے اپنے کپڑے کسی کو نہیں دینے. جو دلہن برات والے دن اپنے سسرال آتی ہے, آپ کے جو کپڑے, آپ کی جو جولری, آپ کی باڈی سے اتری کوئی بھی چیز آپ نے, ایون آپ کے سر کے بالوں میں جو بلیک پن یوز ہوتی ہے نا, جو بیوٹی پارلر پہ سلون پہ بیوٹیشن یوز کرتی ہے, وہ پن تک آپ نے کسی کو نہیں دینی. ٹھیک ہے. اور آپ کے خاص طور پہ کپڑے, اور آپ نے اپنے 2-3 دن تک آپ نے اس چیز کی کیئر کرنی ہے کہ آپ کے بیڈ روم سے آپ کی کوئی چیز بھی کوئی لے کر نہ جائے. آپ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کوئی کپڑے جو ہے جو آپ نے یوز کر لی ہیں, پہن لی ہیں, وہ غائب نہ ہو. یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آج کل وہ پہلے بندش لگوا دیتی ہیں کہ یا تو ان کی لڑائی جھگڑا ہو, انڈرسٹینڈنگ نہ بنے, فتنہ فساد شروع ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک ٹک ٹاکر ہے, اس کی بیوی مر گئی ہے, شادی کا 4تھا-5واں دن تھا. یہ بڑا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ٹاپک. آپ کے میڈیا کے کافی اینکر گئے ہیں. پہلے سب کو لگ رہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے, صرف ویوز کے لیے, ویورشپ کا چکر ہے, لیکن نہیں. جب وہ گئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کے ہسبینڈ کا انٹرویو کیا. اس نے بتایا کہ ایسے لگتا تھا یہ دیوار ہم پہ گر رہی ہے, اور 4تھا-5واں دن تھا تو میری ٹانگوں پہ میری بیوی کا اثر تھا, اس نے میرے ہاتھوں میں اپنی جان دی, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کالے جادو سے. انہوں نے بہت علاج کروایا تھا. تو یہ جو آخری میں نے چیز بتائی ہے, اس کا بھی لڑکیاں بڑا خیال رکھیں. اچھا, اب ہم آگے آتے ہیں علاج پہ. اگر کسی کو فور ایگزامپل 18 ہو گیا ہے, اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے 18 ہے, سب سے پہلا تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں معافی. 2 رکعت نماز پڑھ کے نفلی کسی بھی وقت پڑھ لیں. اللہ کو کہیں اللہ پاک مجھ سے جو ناگہاں انجانے میں کوئی غلطی, کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. اس کے بعد آپ نے تازہ بیری کے پتے لینے ہیں, ان کو کرنا ہے بوائل. ان کو کسی کنٹینر میں سٹور کر کے اپنے واش روم میں رکھ لیں. آپ نے ڈیلی شاور لینا ہے, صابن شیمپو سے اچھی طرح نہا کے, بالٹی یا ٹب میں اس بیری کے پتوں کے تھوڑے سے پانی کو ایڈ کریں, ٹیپ اوپن کریں, اور اس پانی سے آپ نے شرعی غسل کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, آپ نے صبح دوپہر شام ہینڈز فری لگا کے سورہ رحمان سننی ہے. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہرمل, ایک جڑی بوٹی ملتی ہے پنساری سے, حکیم کی دکانوں سے, پنساریوں سے, بازار سے. آپ نے وہ ہرمل کی جڑی بوٹی لینی ہے, کوئلے جلا کے, تو کوئلوں پہ زمین پہ ان کو رکھ کے اس کے اوپر وہ ہرمل ڈال کے, تو آپ نے وہ دھونی لینی ہے کہ اس دھونی زمین سے آپ کے سر تک اٹھ کے آئے, زمین پہ رکھ کے لینی ہے. وہ آپ کی پوری باڈی کو جو ہے نا وہ لگنا چاہیے وہ دھواں. وہ آپ انہیل بھی کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اسی اگلی ریمیڈی آپ یہ کریں, آپ نے گوشت لینا ہے بڑا گوشت بغیر ہڈی کے, بالکل لال لال سرخ سرخ. وہ آپ 1.25 کلو لے لیں. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اپنی باڈی پہ رب کرنا ہے گوشت کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ نے دریا میں ڈالنا ہے جہاں پہ مچھلی ہو, یا پھر آپ اس کو رات کو اپنے سرہانے رکھیں, شاپنگ بیگ کا منہ اوپن کر کے اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں. صبح اس کو کوئی اور ہاتھ نہ لگائے. صبح اٹھ کے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو دریا میں ڈال دینا تاکہ وہ مچھلیاں کھائیں. یہ ہو گیا صدقہ. ایک آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, ان کو تاقدار نے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پینا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 جیم سٹون ملتے ہیں, ایک سنگ مریم اور ایک ملتا ہے حدید, اس کے اوپر نقش سلیمانی بنا ہوتا ہے, ہو سکے تو اسے پہنے. اور کالے کپڑے میں ہینگ ایک اسپائسیز, ایک گرم مسالہ ٹائپ ہے, ایک کھانے میں یوز ہوتا ہے,
اس کو لے کے تو اس کو اپنے رائٹ سے دایاں پاؤں ہے اس کے ٹخنے پہ لپیٹ کے باندھ لیں. یہ پرانے وقتوں میں جو عورتیں پریگننسی ڈلیوری سے فارغ ہوتی تھی, جب ان کا پیریڈ چلتا تھا, وہ چھلے کا, جس کو چھلا کہتے ہیں, اصل میں وہ 40 دن ہوتے ہیں, وہ لفظ وہاں سے نکلا 40 دن سے, اس دوران بھی عورتوں کو باندھا جاتا تھا. تو یہ کچھ ریمیڈیز ہیں, آپ اس کو گھر میں خود کریں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا وہ 18 سے باہر آ جائیں گی اور بالکل نارمل ہو جائیں گی. لیکن اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. وہ 7 دن پیریڈز آتے ہیں, ان دنوں میں تو آپ کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں جو نہیں کر سکتے, لیکن باقی چیزوں کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. اور جنات کی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی اپنی یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے, تو ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم ان میں سے وہ تمام مسائل جو ہمیں عام زندگی میں ہوتے ہیں ان پر بات کر سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اور اس میں ہم اس سے زیادہ طویل انداز میں اور اسی موضوع پر مزید بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.